बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरारत नावल नबीला अज़ीज़ का तहरीर करदा एपिसोड नंबर 2। तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर। अच्छा है, ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा वो कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसने फ़ातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो ये तो करना ही होगा, फ़ातिमा ने कहा। फ़ातिमा प्लीज़, रबी प्लीज़। और फ़ातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खदीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देख रसीद थमा दी। ऑरेंजल ज्वेलर्स पर फ़ातिमा का डायमंड सेट है, उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हाल तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, महरोज़ ने कहा। वो इसकी तरफ पुश के लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो मध्यम लैम्प की रोशनी में बैकग्राउंड से टेक लगा उसकी पुश को घूर रहा था। अभी तुम्हारी कोई दुआ असर नहीं करेगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाए, बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड के गुस्से में कमी आ जाएगी। वो इसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी के रोज़ तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था। मगर हम सफ़र बन गए, शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसने हाथ बढ़ाकर उंगलियाँ उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहिस हो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं भी गलत हूँ, लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता, ज़िद का पक्का हूँ। और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंसानों और चीज़ों में फ़र्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते। एक बार उस लड़की का सोच लेते जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज़ उसके बिखरे हुलिये से नज़र चुरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो इसकी होशरबा हुस्न से नज़रें चुरा रहा था। शादी के रोज़ से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही उसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो इसके सरापे को देखते हुए बोला। रबी उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपना हुलिया देख सटपटा गई और फ़ौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फ़ायदा, वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की मगर बच ना सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का अर्तिकाब कर बैठा। उसकी बात का मफहूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहां लाना चाहता था। वो आज फिर उसे काबू कर चुका था। वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही थी। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर इसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। इसकी आंखें सूज गई थीं। उसने आँखियों से इसे देखा, फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। वो जानता था इसकी नज़र पड़ी तो तब जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फ़िरोज़ बख्त, महरोज़ के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना, वो सरगोशी कर गया। इसने कहरबाज नज़रों से देखा। इसका नाम राबिया नहीं रबी है। रबी का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाअल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफी ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज़ कहो, वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है, वो तल्खी से बोली। महरोज़ ने ठटक कर उसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो उसूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे उसूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज़ अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ इसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फ़िरोज़ बख्त ने महरोज़ को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है, ये सबको अपना जैसा समझती है। नॉन सीरियस। महरोज़ को काफ़ी गुस्सा था। वो महरोज़ को नफ़रत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज़ को समझाने लगे।
وہ جن حالات سے گزری ہے اپسیٹ ہونا جائز ہے. آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں حالانکہ اس کی غلطی ہے. وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو. اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی. اس سے سختی پرت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو. انہوں نے صاف طور پر سمجھایا. وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا. جاؤ، وہ پریشان ہوگی. انہوں نے کہا. سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. یہ چوچلے پھر کبھی ہو جائے گی. وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا. وہ دونوں بھی چپ ہو گئے. وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی. اس نے ڈبہ اٹھا لیا. وہ موبائل سیٹ تھا. نیو ڈبہ پیک. اس پر لکھا تھا مسز ربی مہروز. اس نے ملازمہ کو پکارا. جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے. آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا. پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی. وہ تو پہلے بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی. اب وہ چپ تھا. کمرے میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی. اس لیے باہر گئی فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر نکالا اور ڈائل کیا. ہیلو. دوسری طرف سے مصروف سی گھمبیر آواز سنائی دی. یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی. ہیلو. خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا. ہیلو، میں ربی احمد بول رہی ہوں. اس نے ہمت سے کہا. او اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے. اس نے چوٹ کی. فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربی تو بات کرنا پسند کرتی ہے. مجھے پتا نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہیں کرتی. مگر مجھے پتا تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان. اس نے مزے سے کہا. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا. اس نے پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا. ہیلو، مہروز بک بات کر رہا ہوں. پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے. میری کم ظرفی کو تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب سے زیادہ ہتھیار وہ میں سے واقف ہو تم. تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے. کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے پتا ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے. میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں. کس کس چیز کی ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا. تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں. تو لکھو. ربی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی. گاڑی بلیک سیلون. کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا. نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں. سوری یار، ڈیلر آ گئے ہیں کچھ. میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں. بس اتنی جلدی؟ اتنی جلدی بس نہیں. ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں. ڈرائنگ روم کے گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں. وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکاریں مارتی. معلوم ہوتا تھا ابھی شو روم سے آئی ہے. یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی صنعت نہیں پا سکتے مہروز بک. اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے. آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا، اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی. کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا. مارکیٹ. وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے باہر نکلی. عارفی بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی. وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی. مہروز اٹھو. کیا ہوا موم؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا. ربی گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی. اس نے اس نمبر ڈائل کیا مگر ریسیو نہیں ہوا. ربی کال اٹھاؤ. اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا. کال اٹھاؤ ورنہ مجھے تمہارے پیچھے آنا پڑے گا. اس نے پھر میسج کیا. کہاں جا سکتی ہے وہ ختیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا. وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی. ماضی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا. مارکیٹ شاپنگ کرنے. مہروز نے کہا. کیا شاپنگ رہ گئی ہے جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے. اچھا، میں بھی کہوں ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا. یہی تو خاص شاپنگ ہے، مہروز نے شرارت سے کہا. چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں. کرتا دیا تھا میں نے، احسان کہہ کر گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا. اس کا رخ اورنجل جیولرز کی طرف تھا. وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا. کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر. آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا.
کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ 1 منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کہ کون سا رنگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ زور دے کر بولی، اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک سے سرک جاتا تھا، کہیں سے چادر ڈھلک جاتی تھی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر سے ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہے نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربی گاڑی کے اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی، اگر آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے؟ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں سمجھتے، بھانجی سمجھتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی تمہاری جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، انہوں نے کہا، غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ ختیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار ختیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اس سے کہو یہاں سے چلی جائے، وہی چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے، وہ غصے سے دہاڑے۔ ربی ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حکارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ تھاما۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئیے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے،
ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا, آپ کی بھانجی سے شادی کی تو واسطہ نہیں رہا. یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے, کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے. اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا. چھوڑو مجھے, میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی. اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا. فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر کے سامنے سے گاڑی لے آئے. تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پہ بھڑکی. اپنی بیوی کی خبر رکھنے, اس کا دھیان رکھنے. یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے, میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو. کاش میں مر جاؤں, وہ دکھ سے بولی. آئی ڈونٹ کیئر, میں دوسری شادی کر لوں گا. اس نے اسے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگی. بہت دن ہو گئے تھے. ربی کی طرف سے خاموشی تھی, کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا. پورا دن گھر میں گزار دیتی مہروز. اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا. آج اس کا ارادہ اسے کہیں باہر لے کے جانے کا تھا. کچھ ہی دیر میں اس کے چچا اسام کا فون آ گیا جو انہیں اپنے گھر پر انوائٹ کر رہے تھے. مہروز نے حامی بھر لی. اوکے بیٹا, شام 7 بجے تک پہنچ جانا, گاؤں کا راستہ خراب ہے. انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا. اس وقت 4 بج رہے تھے. وہ آفس سے سیدھا گھر آیا. عارفہ نے جلدی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی. آج ہم نے گاؤں جانا ہے, اسام چچا کے گھر ڈنر پر. اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا. وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی. السلام علیکم, تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا. مجھے کیا ہونا ہے, بڑی سخت جان ہوں. میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا. وہ جانتا تھا اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے برابر ہوگا. میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی, مہروز چوکا. مجھے کہیں باہر لے چلو, میرا دل گھبرا رہا ہے, وہ شکستگی سے بولی. کیوں, طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا. ڈاکٹر کے پاس نہیں, بلکہ کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں میرے اپنوں کی یاد نہ آئے. بہت یاد آ رہی ہے, تھک گئی ہوں. تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ. مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی, چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی. مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی. بس, وہ حیران ہوا. تو اور کیا, کوئی میک اپ وغیرہ, کوئی جیولری؟ نہیں, میرا موڈ نہیں. لیکن ربی, وہ اصرار کرتے کرتے رکا. اوکے ٹھیک ہے چلو. وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا. مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا. ربی وہیں رک گئی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ بلیک کلر کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے, میچنگ کی جولی اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تھینک یو, وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا. میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں. تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت, بلکہ بہت دن ہو گئے. فیل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے میں نے. ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے. عجیب بے حسی آ گئی ہے. ورنہ خود سوچو, تمہارے کہے بنا پر یوں تیار ہو سکتی تھی, یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں. اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا. اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی. تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے, اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے. دن رات سکون نہیں, ساری ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو. سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے گا, تم بھی جاگو, تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں. ربی, تم نے خواہ اپنے اعصاب پر طاری کیا ہے یہ, ورنہ یہ جو بھی ہوا ہے قسمت تھی. کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو, مجھے پیاس لگی ہے. وہ ٹیشو سے پسینہ پوچھتے کہنے لگی. وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے سے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا. مہروز گاڑی سے اتر کر پیٹرول پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا. ربی, اس نے گال تھپتھپایا. یہ لو پانی. اس نے بوتل دی. وہ گٹاگٹ پی گئی. آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ. کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے. وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی. کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں, اب ٹھیک ہوں. کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں, البتہ جہاں جا رہے ہوں ان کے لیے کچھ لے لو. مہروز چونک گیا. تمہیں کیسے پتہ چلا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی. او, تو تمہیں پتہ تھا. اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا. یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی. بس ایک تمہارا نہیں پتہ تھا, باقی تو سب پتہ ہے, اس نے کہا اور آنکھیں موند لی. ماضی. گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی. بارات آ گئی, بارات آ گئی. لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں. ان میں ربی بھی شامل تھی. چہرے پر مسکراہٹ لیے بہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اس نے کی. وہ دم بخود رہ گیا.
اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی، آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربی، ربی، یس موم، تمہیں فاطمہ اوپر بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بے وقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ اس نے تو پھر اب وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں۔ اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے، بس یہی ہے اب۔ وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفی بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفی بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے ان کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئیں۔ ماشاء اللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا، ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سبھی تعریف کر رہی تھی۔ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا، رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربی نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربی چکرائی۔